Assalamualaikum. You're watching Frankfurt Podcast and I'm your host Rushbu Afzal. वैसे आज के पॉडकास्ट की बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्पेशल हमारी गेस्ट है मैडम नताशा दौलतारा. आइए इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमें वक्त दिया. आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे वक्त दिया. अरे अच्छा मैम, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपके हक में फैसला आ गया है, आपको रिजर्व सीट मिली है. क्या कहेंगे? मैं कहूँगी ये बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है और ख़वातीन की जो एक पार्लियामान के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है. इसमें ना सिर्फ कि आपकी पार्लियामान में लेजिस्लेशन में आपकी मदद हो सकती है, बट एक ओवरऑल जनरल पाकिस्तान के अंदर एक जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है उसको जो है वो आगे लेकर बढ़ते हैं. यहाँ पर ख़वातीन के बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो हल होने का अमकान भी होता है. और मैं ये कहती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पूरा साल लग गया इस केस को और इन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला किया, तो हमें इस फैसले को कबूल करना चाहिए. बदकिस्मती के साथ जो दूसरी पार्टी है PTI जिसको मैं कहूँगी, उन्होंने बड़े आज तक जो है वो फैसला कबूल नहीं कर पाते. ठीक. अच्छा, शुरू से हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से. फर्स्ट ऑफ ऑल, बचपन में आपने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से ली? मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो लाहौर से मुझे बीकन हाउस में थी मैं. उसके बाद मैं ग्रामर स्कूल गई थोड़े से टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए. और उसके बाद जो मेरे कॉलेज के जो डेज़ थे वो मैंने फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की. तो मैंने पेंटिंग में, फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की. और मुझे बहुत शौक़ है पेंट करने का और आप एक आर्टिस्टिक तरीके से जो है वो दुनिया को देखने का और व्यू करने का, मैं कहती हूँ कि क्रिएट करने का बहुत शौक़ है. हाँ जी. तो इसमें आपकी फेवरेट पेंटिंग कौन सी है जो अभी तक आपने बनाई हो? जो मैंने अभी तक बनाई है, मेरी एक पेंटिंग है मेरे घर में ही लगी हुई है. मैं आपको इसके बाद दिखा भी सकती हूँ. ठीक है. उसमें ये है कि मैं अपने आप को मैंने खुद पेंट किया है और मैंने ब्लैक एंड वाइट में अपने आप को पेंट किया है और मैं आसमान पेंट कर रही हूँ. तो आसमान जो है वो है ब्लू और वाइट और ग्रेज इसकी टोन में. तो जो इमेज है कि मैं अपनी रियलिटी या मैं अपनी उसको खुद क्रिएट कर रही हूँ. अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं खुद रंग भर रही हूँ. तो ये मैं कहती हूँ कि ये पेंटिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मुझे बहुत पसंद है. इसीलिए यकीनन मैंने अपने ड्राइंग रूम के अंदर मैंने लगाई हुई है ये पेंटिंग. हाँ जी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तरफ यू आर सो, क्योंकि आर्टिस्ट होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपने अपनी स्टडीज़ भी जो है वो इसी फील्ड में की और एकदम से सियासत जिसमें दिल गुर्दा जिगर चाहिए, तो एक ही बंदी के अंदर 2 पर्सनैलिटीज़ कैसे रह रही हैं? मेरे ख़्याल में ये इंसान की खूबी होती है कि आप अपने आप को जैसे हालात हों आप उस तरह से अपने आप को जो है तब्दील कर लें. ये मैं जिस तरह आर्ट्स में मेरा एक बचपन गुजरा, मेरी वालदा जो है वो भी पेंट करती थी, उनको बहुत शौक़ था. तो मैंने उन्हीं की देखा दाखी जो है वो पेंटिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा. बट उसको आपने साथ लेकर चलना है. जब मेरा सफ़र शुरू हुआ तो मैं कहूँगी कि मैंने उस सेंसिटिव साइड को जो है थोड़ा सा पीछे कर दिया. और आपको पता है जैसे कि सियासत के अंदर एक इंसान को बहुत सारे खूबियाँ चाहिए. वो खूबियाँ आपको, यू हैव टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स. आपको लोगों की सुननी है, आपको अपनी मनमानी नहीं करनी है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी तो फिर ही आप सियासत को आगे लेकर चल सकते हैं. यानी कि जो सियासतदान है वो जो है वो दिल की नहीं दिमाग की सुनते हैं और आर्टिस्ट लोग जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है दिल की सुनते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहती चलूँ कि मेरा क्योंकि सफ़र ये एक सियासी जो सफ़र है वो एक हादसाती तौर पे शुरू हुआ. तो उसमें मतलब मैं अपने जो आबा व अजदाद हैं वो सियासत में रहे हैं, मेरे खून के अंदर सियासत थी. तो जब मैंने ये रोल निभाया, जीन्स में थी, जब मैंने ये रोल अपना निभाया और मैंने इसको जो है अपने इसको मैं जब आगे लेकर चली, तो उसमें जो बहुत सारे मेरे साथी थे जो उस वक्त शुरू में जिनको लगा कि शायद मैं इसको आगे नहीं लेकर चल सकती, दे ऑल वर वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि जी आपने इस सियासत को कैसे अपने उसमें 1 सेकंड के अंदर आप तब्दील हो गई और आप सियासी बन गई. तो मैं ये कहती हूँ बचपन से मैं देखती आ रही हूँ सियासत, मेरे वालिद के इलेक्शन, मेरी फूफी के इलेक्शन,
اور ایک جو ہے وہ بچپن سے میری ٹریننگ تھی اس چیز میں. ہاں جی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ چیزیں سیکھتی رہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جو دولتانہ فیملی ہے کب سے اسٹارٹ سے یہ سیاست میں آئی اور سب سے پہلے کون آیا تھا؟ دولتانہ فیملی جو ہے میں کہتی ہوں جنریشن سے سیاست میں ہے. میاں ممتاز دولتانہ جو کہ میرے دادا کے آپ کہیں فرسٹ کزن تھے, وہ پنجاب کے سیکنڈ چیف منسٹر تھے. اچھا دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ارلی 1950s. اچھا اس کے بعد جو میاں ممتاز دولتانہ تھے وہ بھٹو صاحب کے ٹائم میں, جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی رہے. اچھا وہاں سے پھر انہوں نے جب میاں ممتاز دولتانہ نے پھر میرے دادا کو پروموٹ کیا میاں ریاض دولتانہ. جب ان کو انہوں نے پروموٹ کیا تو پھر میاں ریاض دولتانہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتے بھی. ٹھیک ہے, ان دونوں نے میجر رول پلے کیا. میڈم جو آپ کی اپنی سیاست ہے, جو خاندانی سیاست ہے, کتنا انفلوئنس کرتی ہے آپ کی خاندانی سیاست آپ کی اپنی پرسنل سیاست میں آج کل؟ دیکھیں یہ چیز تو میں کہتی ہوں کہ خاندانی سیاست یہ آپ کی رگ میں ہوتی ہے اور آپ کے یہ جسم کے اندر ہوتی ہے. آپ اس چیز کو فائٹ کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے, بیکاز آپ نے ایکسپیرینس بھی یہ کیا, ایک لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے, آپ نے یہ چیزیں دیکھیں. تو میں نے اپنے آباء و اجداد سے بہت سیکھا. میں آج تک ان کی جو کہانیاں اور قصے ہیں میں سنتی بھی ہوں اور اپنے والد کو بھی کہتی ہوں کہ مجھے سنائے, تاکہ میں اس چیز سے جو ہے میں سبق حاصل کر سکوں. اور میں جس طرح سے اپنے حلقے میں یا اپنے علاقے میں اس چیز کو جو ہے میں وہ آگے لے کر چلنا چاہتی ہوں, تاکہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ صرف میرا نام تو خیر میں نہیں کہتی کہ روشن ہو, بٹ میرے خاندان کا نام روشن ہو, میرے بھائی کا نام روشن ہو, عظیم دولتانہ کا, جن کی وجہ سے میں سیاست میں آئی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے جو عظیم دولتانہ شہید, ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اس وقت جو ہے پارلیمانی سیکرٹری فار ڈیفینس بھی تھے, اینڈ اس کے بعد مطلب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کی وفات ہو گئی, تو پھر ان کی جو بائی الیکشن تھی ہوا ان کی سیٹ کے اوپر, پھر میں نے کنٹیسٹ کیا. اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہتی چلوں کہ جو ہمارے علاقے کے لوگ تھے, یقیناً میرے بھائی نے ان کو بہت سنبھال کے رکھا, ان کو بہت ایک گائیڈ کیا, ان کو ساتھ دیا. تو میں پھر ان سارے لوگوں کو میں جو ہے نا وہ چھوڑ کے نہیں وہ جا سکتی تھی. آپ اپنی لائف اچھی بلی گزار رہی تھیں اور ایک دم سے بھائی کا چلا جانا عظیم دولتانہ صاحب کا, اور پھر سڈنلی آپ کو سب ہینڈل بھی کرنا تھا, ان کی سیٹ بھی سنبھالنی تھی. کتنا مشکل وقت تھا, کیا چیلنجز اس وقت آپ نے اکیلی نے فیس کیے؟ دیکھیں مشکل وقت تو بہت تھا. میرا بھائی جو تھا وہ فیملی کو بہت لے کر چلتا تھا, خیال کرتا تھا, اور وہ اس طرح کے لیڈرشپ میں رول میں آنے کے لیے جو ہے آپ کو بہت گٹس چاہیے ہوتے ہیں اس وقت, بیکاز جب آپ کو اتنی بڑی ایک چوٹ لگی ہوئی ہو, اور بھائی ایک بہت بڑا, میں کہتی میرے لیے تو بہت بڑا سہارا تھا. میرا صرف بھائی نہیں تھا, میرا بیسٹ فرینڈ تھا, میرے دکھ میں شریک ہوتا تھا, میری ہنسی خوشی میں شریک ہوتا تھا. تو یہ جو ہے مجھے اس کو آنر کرنا بہت ضروری تھا. تو میں نے جو ہے میں نے اس رول پلے, میں نے اسی لیے جو ہے اس رول میں آئی, اور میں نے کہا کہ میں اپنا سیاست میں بھرپور میں اپنا حصہ ڈالوں. اور میں آپ کو یہ ضرور یہاں پہ خوشبو کہتی چلوں کہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ایک ہوتی ہے سیاست میں آنے کی اپنی کوئی وجہ ہوتی ہے. میری جو ہے وہ سوللی جو میرا بھائی کا جو ویژن ہے نا, اس کو آگے لے کر جانا ہے, اور میرے خاندان کے نام کو آگے لے کر جانا ہے. ہمارے خاندان نے جب پاکستان بنا, ہماری بہت ساری جو ہیں وہ جو ہے قربانیاں ہیں, اور ہم اس کو رائے گاہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس چیز کو جو ہے وہ پھر میں کہتی ہوں کہ دعا کرتی ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کر چلے. میری تو بہت دعا ہے. اچھا وہ بالکل تیار ہے کہ میں بھی سیاست میں آؤں گی؟ بیٹی میری جو ہے وہ پہلے تو ذرا تھوڑی سی گھبراتی تھی کہ نہیں سیاست میں جو ہے مجھ کو نہیں آنا, کیونکہ شاید چھوٹی تھی تب اپنی ماں کو دیکھتی تھی کہ ماں جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے, ماں جو ہے وہ بیٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہے. ایک ماں کے لیے اولاد کو چھوڑنا اور جا کے کام کرنا فیلڈ کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے, اور آپ کو بڑا ایک وہ جو ہے نا یو نیڈ کیا کہتے ہیں ہارٹ آف اسٹون ایکچولی.
تو یہ میں یہاں پہ ضرور کہتی چلوں کہ مجھے اگر میں نے اسٹرگل کیا، میں نے اس چیز میں بڑا اسٹرگل کیا کہ میں اپنی جو اولاد کو چھوڑ کے اور اپنی آگے اپنا کام کروں. بٹ میں آپ کو یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ لوگوں کے کام کرتے ہیں اور آپ اجتماعی کام کرتے ہیں لوگوں کے، اور آپ لوگوں کو ایک بگ اسکیل کے اوپر ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ پھر جو آپ کا دکھ درد ہوتا ہے نا، وہ کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتا. پھر آپ اپنی چیز بھول جاتے ہیں اور آپ اسی چیز میں مگن ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک آپ کہیں کہ ٹو ہیلپ پیپل، ٹو ہیلپ ویمن، اینڈ ان کا بس اگر آپ سہارا بن جائیں، اگر آپ کچھ اور دے نہ دیں ان کو، آپ اگر ان کی صرف بات سن لیں اور آپ ان کو اگر ہوپ ہی دے دیں، تو میرے خیال میں یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیا بات، ویری گڈ. اچھا ہم یہ بتائیں کہ بچپن یا جوانی میں کس چیز سے یا کس سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی؟ میں بچپن سے کیونکہ والد کی بھی الیکشنز دیکھتی آ رہی ہوں، پھوپھی کی بھی الیکشنز، پھوپھی میری تہمینہ دولتانہ ہے، ان کی بھی الیکشنز دیکھتی آ رہی ہوں. میں بچپن سے جو انسپائرڈ تھی وہ میں بے نظیر بھٹو سے انسپائرڈ تھی. آئی تھنک کہ وہ ان جیسی لیڈر جو ہیں، اور خاتون لیڈر، مطلب شی ہیز لیفٹ اے مارک آن آئی تھنک ایوری وومنز ہارٹ اینڈ ایوری وومنز میموری. جس طریقے سے انہوں نے اتنی مشکلات کاٹی اور اس مشکلات کے باوجود انہوں نے ایک اسٹرگل کی اور پاکستان کے لیے اسٹرگل کی. دیکھیں اپنی اولاد کو چھوڑنا پیچھے اور لوگوں کے لیے اسٹرگل کرنا، بڑا آپ کو کوئی جگرا چاہیے. تو بی بی کی جو یہ ایسی باتیں ہیں، میں کہتی ہوں یقیناً میں انسپائر ہوتی ہوں ان سے، اور میں ان سے میں لیسنز لرن کرتی ہوں. اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس طریقے سے وہ چیزیں ہینڈل کرتی تھی، میں اس سے لرن کروں اور میں اسی طرح سے جو ہے میں وہ ہینڈل کروں چیزیں. بی بی جو ہیں وہ غریب کے ساتھ بہت ہمدردی تھی ان کی، اور میں کہتی ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے، ناقص کوشش ہے، کہ میں بھی غریبوں کے ساتھ جو ہے میں وہ ہمدردی سے پیش آؤں. اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے دیرے میں خواتین آتی ہیں، چاہے وہ ان کے 100 مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ غربت کے مارے آتی ہیں، چاہے وہ کسی انصاف کے مارے آتی ہیں. تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کون سی آگے پارٹی سے ہیں، کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. نہیں، میرا ہوتا ہے کہ آگے تو وہ میرے پاس آئے نا، امید لے کر آئے. تو میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو جو ہے وہ جس طریقے سے مطلب میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں. تو بی بی کے سے یہ میں شہید بے نظیر بھٹو سے یہ میں لرن کرتی ہوں. بہت وہ ایک ہمبل خاتون تھی اور بہت ویژنری خاتون تھی. میں تو کہوں گی کہ ان کو بہت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کی ٹریننگ بھی ایسے کی کہ ان کو جو ہے ویژن دیا اور ان کو ایک ہمت دی ایک بیٹی کے لیے کہ اس کا باپ جیل میں ہے. اور وہ ایک بی بی کی تصویر ہے جو میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گی کہ وہ صبح بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھنی ہے اور رات بی بی ان کو ملنے جاتی ہیں، اور وہ جیل کی سلاخوں پہ کہ دوسری طرف بھٹو صاحب بیٹھے ہیں اور بی بی ان کے سامنے بیٹھی ہیں. اور وہ ایک تاریخی تصویر ہے، یقین کریں، اور دل دکھتا ہے وہ تصویر دیکھ کے کہ ایک اولاد کے لیے اپنے باپ کو اس طرح سے خداحافظ کہنا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی قربانی. بالکل بالکل. اچھا، خواتین کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ سیاست میں خواتین کی نمائندگی کتنی ضروری ہے؟ سیاست میں خواتین کی نمائندگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی مردوں کی. پاکستان کی 49% جو ریشیو ہے عورتوں کا ہے، خواتین کا ہے. تو اگر آپ مردوں کے ہی حوالے کر دیں گے سیاست، تو مرد جو ہے وہ نیچرلی سو مردوں کے حقوق کا بھی خیال کرے گا. نیچرلی سو عورتوں کے لیے لیڈرشپ رول میں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری ایک پرسنٹیج آف ویمن ان پاکستان از 49.4%، اینڈ ہمیں اس میں یہ عورتوں کے حقوق کے لیے اور عورتوں کے مسائل تو بہتر عورت ہی جانتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے کیا خوبی ہونی چاہیے؟ سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے آپ میں لچک ہونی چاہیے. ہاں، میں آج کل یہ دیکھتی ہوں کہ جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے، آپ کے مورلز اور ایتھکس نہیں رہ گئے. وہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں جب آپ کی خاندانی لوگوں کی سیاست ہوتی تھی کہ دشمن بھی دشمن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے پر وہ اس کی پگڑی نہیں اچھال رہا، وہ اس کو گالی گلوچ نہیں کر رہا.
آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو سیاست جو ہے وہ بڑی گندی چیز بن چکی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے ایجنڈا کے تحت سیاست کو جو ہے وہ بہت ایک گندے رول میں لے آئے ہیں. اور ہم پہ میں کہتی ہوں جو خاندانی لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو اسی والی سیاست کو دوبارہ بحال کریں جو عزت والی سیاست ہے, جو آپ کی مورلز اور ایتھکس والی سیاست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کون سے پروجیکٹ لے کے آ رہی ہیں, کیا کام کریں گی اور کتنا عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں انسان کوشش کرتا ہے اور میرا بھی ایک ویژن ہے میرے علاقے کے لیے, میرے حلقے کے لیے, اور میں چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں, میرے علاقے میں, میرے ڈسٹرکٹ میں جو ایجوکیشن ہے وہ ایک ایک بچے تک جائے. ایک ایک بچہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو. ہیلتھ بہت بڑا ایشو ہے. ہیلتھ جو ہے وہ صرف علاقے اور حلقے میں نہیں, پورے ساؤتھ پنجاب میں بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں آپ کا پانی جو ہے پینے کا وہی اتنا گندا ہے. پانی پینا از اے بیسک ہیومن رائٹ. آپ کے پاس صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے پینے کا, اٹس اے بیسک رائٹ. تو لوگوں کو جب بیسک فنڈامنٹل رائٹس نہ ملیں تو اس میں آپ کس طریقے کے ساتھ آپ نے پھر آگے بڑھنا ہے, مجھے مشکل لگتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ ہیں کہ آپ جو ہے رائٹس دیں لوگوں کو. میں کہتی ہوں کہ میں اپنے وہاں پر میڈیکل یونیورسٹی کا میرا بہت شوق ہے کہ میں میڈیکل یونیورسٹی لے کر آؤں. میرا بہت شوق ہے میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بناؤں. اچھا جو لوگ ہیں, خواتین ہیں, بچوں کے لیے میں کام کروں. مجھے بہت اس میں ایک سکون ملتا ہے, ایک سکھ ملتا ہے کہ میں خواتین کو جو ہے ان کے رائٹس دے سکوں. People on the left, on the right, you have to have your team, you have to have your well-wishers, you have to have the people جو کہ آپ کے ساتھ سگے ہیں اور لوئل ہوں. تو پھر ہی آپ آگے اپنا جو کام ہے وہ کامیاب ہے اور آپ اپنا کام نکال سکتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا چناؤ کرنا میرے خیال میں آف اٹموسٹ امپورٹنس ہے. اچھا ہم یہ بتائیں کہ اب رائٹ ناؤ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ Pakistan People's Party, like I said, I was inspired by Benazir Bhutto in my childhood. I was entirely inspired. میں کہتی ہوں جیسی خاتون جو ہے نا وہ دنیا میں کم ہی آئیں گی. اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہتی چلوں کہ میرے بھائی عظیم دولتانہ شہید, وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے پیپلز پارٹی میں سے الیکشن لڑا. انہوں نے 2 فیڈرل منسٹرز کو ہروا کے جو ہے وہ آئے اپنی سیاست میں. اور میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے, میری فیملی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور کیونکہ ان کا چناؤ پیپلز پارٹی سے ہوا, بے نظیر بھٹو نے ان کو ٹکٹ دی, اپنے ہاتھ سے ان کو بلا کے ٹکٹ دی کہ جی آپ اس حلقے سے آپ الیکشن لڑیں اور میرا جو موقف ہے اپنی عوام تک پہنچائیں. تو پھر ان کی جب شہادت ہوئی تو میں پھر بائی الیکشن میں جو ہے میں نے جو سیاست میں قدم رکھا, اور پھر میرا جو سیاسی جو کریئر تھا, جو پولیٹیکل کریئر تھا, پیپلز پارٹی سے پھر شروع ہوا. یعنی کہ آج کل جو سیاست ہو رہی ہے اور جو آپ کہہ بھی رہی تھی کہ آپ ڈس لائک کرتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالنی چاہیے, کیونکہ پہلے وقتوں میں بہت ایک ڈیسنٹ سیاست ہوا کرتی تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایک ایسی جماعت ہے جو کہ خواتین کو رسپیکٹ بھی دے رہی ہے, کام بھی دے رہی ہے. تو دیٹس وائی یو آر ہیئر. اچھا یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ کے کیا رولز ہیں, کن چیزوں کو فالو کرتی ہیں, کیا اصول ہیں جو آپ کہیں گی اس پہ تو زیرو ٹالرنس ہے؟ دیکھیں رولز جو ہے وہ ہر چیز کے ہوتے ہیں. آپ رولز کے بغیر کوئی چیز نہیں چلتی. دنیا کا بھی اپنا اصول ہے, رول ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے, اور سیاست کے بھی اپنے رولز ہیں. سیاست میں انسان کو جو ہے نا ایک تو مورلی کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ آپ جو کام کریں نا آپ اس کو پورا کریں اور آپ اس کو ہول ہارٹیڈلی کریں. جب آپ کا ضمیر خراب ہو جاتا ہے نا اس میں وہاں پر آپ کو گڑبڑ آتی ہے. آپ کو مورلی کرپٹ نہ ہو, ایتھکس کے ساتھ آپ کام کریں, عزت کے ساتھ کام کریں. دیکھیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس پہ واقعی آپ کو کرپشن ہے. میں اپنے جو میرے ساتھی ہیں, میرے لوگ ہیں, میری ایک اسٹرکٹ پالیسی ہے ان کے ساتھ. میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے کل کو کبھی بھی سنائی مت دے کہ جی یہ اب کسی کے اوپر یا میرے اوپر کوئی داغ اٹھے یا داغ لگے کسی چیز کا. میں اس چیز پہ بہت آپ کا نیم جو ہے وہ مس یوز کیا, میرا نیم, میری فیملی کا نیم مس یوز کیا جائے, چاہے وہ کوئی کرپشن کے تحت ہو یا کسی بھی فار وٹ ایور ریزن. تو میں اس چیز پہ جو ہے میری بہت سختی ہوتی ہے.
اینڈ آلسو آئی فیل کہ ایک سیاست جو ہے اس کے لیے ایک اور رول بھی ہے کہ آپ کو وہ بینڈ اوور بیکورڈس بھی کرنا پڑتا ہے. سیاست میں اگر آپ اپنی آکڑ دکھائیں گے تو وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ سیاست اس کا نام نہیں, پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی نا, پھر آپ اس کو سیاسی نہیں کہیں گے, رنگ نہیں دیں گے اس چیز کو. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں. میرا دلی شوق بھی ہوتا ہے, اور میں میرے جب دیرے میں اور میرے علاقے میں جب لوگ آتے ہیں مجھے ملاقات کرنے, تو میرا شوق تو یہی ہوتا ہے, اور میں کوشش بھی اسی چیز کی کرتی ہوں کہ جو غریب ہے وہ پہلے آئے, غریب کو میں پہلے جو ہے اس کی بات سن لوں, غریب کی میں پہلے اس کو جو میں اس کے لیے کر سکوں میں وہ کروں, اور پھر میں جو بڑے لوگ ہیں, دیکھیں علاقے میں تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. جو غریب ہے وہ خرچہ کر کے آیا, آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے امید لے کر آیا, تو میری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے ان کی بات سن لوں. اچھا یہ بتائیں کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کس حد تک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگلے الیکشن میں بہت اچھی پوزیشن میں دیکھ رہی ہوں. ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ بہت ویژنری پارٹی ہے. آپ زرداری صاحب کے ساتھ جب اگر کبھی گفتگو کریں تو وہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں, وہ اگلے 50 سال کی بات سوچتے ہیں. میں اس چیز سے بڑی متاثر ہوتی ہوں. دیکھیں آج کل کے جو لیڈرز ہیں یا آج کل کے جو عوام ہیں یا جو آپ کے نمائندے ہیں, عوامی نمائندے ہیں, وہ آتے ہیں اپنا ٹینیور پورا کر کے, بس ان کی ویژن وہیں تک ہی ہوتی کہ آپ آئیں اور اپنا آ کے ٹینیور پورا کریں اور وہاں پہ ختم کرتے ہیں. یہی بات ہی رہی کہ کس طرح سے آپ جو ہے سمجھ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بے نظیر بھٹو کی نظریاتی عکاسی کس حد تک بے شک بالکل کر رہی ہیں. دیکھیں آپ نے پاکستان کے لیے اور اس کی پالیسیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں بھی دینی ہیں, تو یہ جو ہے سلسلہ یہ تو جاری ہے. اور قربانیاں میں کہتی ہوں, جب قربانی کا لفظ آتا ہے تو پیپلز پارٹی سے بڑھ کے کون اس لفظ کو سمجھ سکتی ہے. ٹھیک ہے میم, آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا نئی کام کریں گی جس سے تبدیلی آئے اور ان کو ہیلپ بھی ہو؟ دیکھیں حلقے کی عوام کے لیے میں سب سے پہلے تو مجھے ہے کہ میں ایک تو بیسک جو پانی ہے پینے کا, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ہیپیٹائٹس جو ہے وہ بے تحاشا پھیلا ہوا ہے. ایوری 4th پرسن جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کا شکار ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میجر کنسرن ہے. جب آپ کے پاس ایک ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر انسان کا, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پینے کا پانی جو ہے وہ بہت اس کے حل کے لیے کیا کریں گی آپ؟ دیکھیں اس کے حل کے لیے تو آپ کو فلٹریشن پلانٹس لگانے ہیں, جگہ جگہ پر لگانے ہیں. میں اگر اپنے حلقے کی بات حد تک کروں, کیونکہ میں سب سے پہلے تو میں اپنے حلقے تک کام کرنا چاہوں گی, اس کے بعد ہی آپ آگے ایکسپینڈ کرتے ہیں. انسان بہتر وہی ہوتا ہے یا کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے چیریٹی سٹارٹ کرے اور پھر آگے لے کر بڑھے, اور ہمیں قرآن پاک بھی اس چیز کا وہ ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں. تو مجھے ایجوکیشن جو ہے بہت اس کا مجھے شوق ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو ہے ایجوکیٹڈ ہو, اسکلفل ہو. دیکھیے ایجوکیشن از ناٹ انف, صحیح بات ہے, جو اسکل ہے نا اسکل بیسڈ بھی ہونی چاہیے. چل رہی ہے آج کل وہی چل رہی ہے. آپ آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں, اب تو خیر کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ آ گیا. تو جو اسکولنگ کے جو آپ کی جو اسکول کی ہے, میں کہتی ہوں اتنی شاید اہمیت اتنی اب کم ہو جائے گی, اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اسکل بیسڈ جو ہے نا آگے آنے والے وقت میں دیکھتی ہوں کہ اسکل بیسڈ آپ کی جو ہے عوام ہونی چاہیے, آپ کی بچے ہونے چاہیے, آپ کے ٹین ایجرز ہونے چاہیے. ابھی جو ریسنٹلی گورنمنٹ چل رہی ہے, کیا سمجھ رہی ہے ٹھیک کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو چل رہی ہے, میں کہتی ہوں کہ انسان جو ہے اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جی آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے. ملک جو ہے نا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ پالیسیز کی وجہ سے ہم نے کافی بیک فٹ پہ ہم آ گئے, اور اس کے اندر ظاہر ہے انٹرنیشنل آپ کے ایجنڈاز ہوتے ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے, ہر موسم سے نوازا ہے, ہر قسم کی نیچرل ریسورس سے نوازا ہے. تو پھر کیوں نہ آپ کے انٹرنیشنل ایجنڈاز آئیں اور کیوں نہ آ کے ہمارے ملک کو خراب کرے. ان کا تو یہی کام ہے, انہوں نے تو کرنا ہے. یہ پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان کتنے اچھے طریقے سے اپنے پیر جما کر کھڑا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جس طرح سے حکومت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ہے, کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں میں کبھی گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے, کبھی خبریں آتی ہیں کہ اختلافات چل رہے ہیں. دیکھیں میں اس کو کہتی ہوں کہ میں اس طرح سمجھتی ہوں
اب گھر میں بھی تو ہوتے ہیں نا, فیملی تو ایک ہی ہوتی ہے, لڑائی تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا, صحیح ہے نا, ہو جاتی ہے. ہاں. تو بس اس میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں اکٹھے مل کے اور حکومت چلانا, اس کے فیصلے کرنا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا اس کے اندر ایک بہت بہترین قسم کا رول ہے, کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو آپ رائیگاں نہیں کر سکتے, اس کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے. تو ان کا ایک پیج پر ہونا اور ان کا اکٹھے حکومت کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پیج پر ہوں اور ہم ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں. اچھا, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, تو کیا سمجھتی ہیں کہ سیاستدان اور فوج کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک پیج پہ ہو؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ بالکل آپ نے کہا جمہوری ملک ہے, اور ہمیں جو فوج ہے, فوج کو میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو میں ان کی تعریف بھی ضرور کرتی چلوں. جس طریقے کے ساتھ ابھی ہماری انڈیا کے ساتھ جب جنگ چھڑی, میں کہتی ہوں پاکستان نے گلوبلی اپنا نام جو ہے نا روشن کر دیا, ایک انٹرنیشنل اس میں روشن کر دیا نام. تو پاکستان کے لیے فوج کو لے کر چلنا اور ساتھ جو ہے ڈیموکریٹک فورسز کے اکٹھے لے کر چلنا بہت ضروری ہے. ہم جیوگرافکلی ایک ایسی جگہ سچویٹڈ ہے کہ جہاں پہ ہمیں دشمن کے جو ہیں وہ حملے بہت سارے ہمیں سہنے پڑتے ہیں. بہت سارے تو ہماری نالج میں بھی نہیں ہوتے, عام لوگوں کی نالج میں نہیں ہوتے, کہ جو پیچھے سے آپ کی جو آرمی ہے جو فیصلے کر رہی ہوتی ہے, یا آپ کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. تو میرے خیال میں کہ ان کو ساتھ لے کر دونوں جو ہیں یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. فوج کا بھی بہت اچھا رول ہے, اور فوج کا اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے جتنا کہ آپ کی پولیٹیکل فورسز کا رول ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ اپنے محافظ سے لڑائی کر لو گے تو پھر کون آپ کو بچانے والا ہوگا؟ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. اچھا, جنوبی پنجاب کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کیا سمجھ رہی ہیں کہ ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو کے وفات کے بعد ذرا تھوڑا سا بحران جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ پنجاب میں آیا. ٹھیک ہے. اور اب وہ بحران جو ہے وہ اس پہ بہت ورکنگ ہو رہی ہے, اور وہ بحران ختم ہو رہا ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں بھی رحیم یار خان سے بھی سیٹیں نکالی, ملتان سے بھی سیٹیں نکالی, اور میں اس چیز کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہوں. اسٹرگل دیکھیں, ہر انسان کرتا ہے, ہر پارٹی کرتی ہے, برا وقت بھی آتا ہے, اچھا وقت بھی آتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں. یہ جو ہے اس میں کہنا کہ میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی, بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی پارٹی ختم ہو گئی, بالکل بھی نہیں, پارٹی نہیں ختم ہوئی پنجاب میں, بالکل بھی نہیں, پارٹی از اسٹل دیئر, ویری مچ دیئر. بٹ یہ ہے کہ اب ہمارے جو انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو آئے گا اس میں تو میں بھرپور دیکھ رہی ہوں پیپلز پارٹی کا ایک اچھا حصہ پنجاب میں سے نکلے گا. اچھا میم, یہ بتائے گا کہ جہاں تک آپ نے بات کہی بہت درست آپ نے فرمایا کہ جہاں پر ہماری افواج بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہاں پر سیاستدان بھی بہت ضروری ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی پارٹی پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو ان کے بھی نظریات آپ کو پتہ ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہاں پہ عمران خان کی قابل تعریف ہیں, اسپورٹس مین تو بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں اس حد تک تو بالکل قابل تعریف ہے. سیاست دان میں ان کو نہیں کہوں گا. ان کا جو سیاست میں آنا اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک کلٹ کے تحت اپنی عوام کو, ہماری عوام کو گمراہ کر دیا, ہمارے ینگسٹرز کو گمراہ کر دیا, میں اس چیز سے بہت ناخوش ہوں. اور یہ اس سے پاکستان جو ہے وہ بیکورڈ سٹیپ لیتا ہے. پی ٹی آئی نے آپ 9 مئی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو میں کہتی ہوں کہ اس میں ان کی صحیح ایک نیت نظر آتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ہماری افواج کے اوپر حملہ کیا, پاکستان کی جو ہے اسٹیٹ کے اوپر حملہ کیا, تو یہ بہت ایک ڈینجرس ایک وہ بات ہے. اور اس چیز کو ہمیں ایز آپ کہیں کہ پولیٹیکلی اس چیز کا ہمیں بہت نقصان ہے کہ آپ یہ جو اس قسم کے جو ہے ایجنڈاز اور کلٹ کو اگر آپ آگے لے کر آئیں. اچھا میم, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں بات کرنا چاہوں گی. کیا سمجھتی ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں پاکستان کے وزیر اعظم وہ ہوں گے؟
بالکل, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں پیپلز پارٹی کو نیکسٹ الیکشن میں بہت بڑے ایک اس میں رول پلے میں دیکھتی ہوں. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ان کو میں ایز پرائم منسٹر دیکھتی ہوں, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو ہے ذمہ داری نبھائیں گے. جس طریقے سے انہوں نے فارن منسٹری اپنی نبھائی, یقیناً انہوں نے ایک پاکستان کا جو مقام ہے نا گلوبل اس میں اور انٹرنیشنلی انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا, اور بی بی کا نام روشن کر دیا, ذوالفقار علی بھٹو کا نام روشن کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا لیڈر, اور وہ لیڈر جو کہ بڑا کلیئر ان ہز تھاٹ ہے, بہت ایپٹ ہے, بہت کلیئر ان ہز تھاٹ ہے, اور ویژنری ہے, ہمبل ہے. تو یہ ساری جو ایٹریبیوٹس ہیں نا یہ بہت ضروری ہیں, اور آئی ڈیفینیٹلی سی پاکستان پیپلز پارٹی لیڈنگ فرام دا فرنٹ ان دا نیکسٹ الیکشن. چلیں جی انشاءاللہ. اور جاتے جاتے ینگسٹرس کے لیے یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ ینگسٹرز کو میں یہ ضرور پیغام یہاں پر دوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مورلی بہتر کریں, ایتھکس کے ساتھ کام لیں, عزت کے ساتھ کام لیں. یہ ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ اب ہمارے خطے میں بہت کم رہ گئی ہیں. ٹرسٹ اینڈ آنیسٹی کے ساتھ کام لیں. میں یہ کہتی چلوں کہ جو آپ کا ینگسٹر ہے, آپ میں بہت صلاحیت ہے, آپ میں بہت انرجی ہے, اس کو پازیٹیو طریقے میں استعمال کریں نہ کہ نیگیٹو میں. اپنے اوپر اسکل کے اوپر کام کریں, اور اپنا جو اندر کا انسان ہے, جو اچھا انسان ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کریں. چلیں میم, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. لائک وائز بہت مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میرا سوالوں کا جو ہے وہ آپ نے وہ جواب سنے, اور مجھے بہت اچھا لگا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو.